अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा में एक बार फिर आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन इमेजिंग के ताउन से पेश किया जा रहा है। इसके अलावा हम नेटवर्क के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो हम कवर करना चाहते हैं, और वबाई अमराज जिसमें ख़ास तौर पे फ्लू, कोविड और RSV, ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमनली आप इसके लिए इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी हवाले से हमने अपने मेहमान को बुलाया है जो कि 20 साल से ज़्यादा बेसनेट के एरिया में प्राइमरी केयर प्रैक्टिस चला रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर याकूब, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे। इनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इन बीमारियों का तदारुक कैसे करना है और इनसे बचने के लिए कौन से अहम काम करने ज़रूरी हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, हमें ये पता है कि माशाल्लाह आपका बहुत नाम है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना के साथ आप इतना साल एसोसिएटेड रहे, जो आप उसके प्रेसिडेंट थे, और इसके अलावा चैरिटी से रिलेटेड आपकी खिदमात, शौकत खानम के सिलसिले में, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो सब आपकी रिकग्निशन का एक बहुत बड़ा जो है ज़रिया हैं। लेकिन आज हम ख़ास तौर पे अपने नाजरीन के लिए ये जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल फ्लू कहा जाता है कि बहुत कॉमन हो रहा है, और बहुत से लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं और बड़ा स्टेटिस्टिक्स है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्लू क्या है और इससे रिलेटेड और जो अपर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं वो क्या हैं। जी, मैं सबसे पहले आपको फ़्लू की थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ, क्योंकि फ़्लू लोगों के जहन में ऐसा है कि बड़ा माइल्ड सी इलनेस है। किसी को ज़रा सी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, ज़रा सी स्नीजिंग हो जाती है या रनी नोज़ हो जाता है, तो लोग उसको समझते हैं कि ये फ़्लू है। फ़्लू जो है ना, इट्सल्फ इज़ ए वेरी वेरी सीरियस इलनेस। जो है ना, फ़्लू की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली 1918 के अंदर जो है वो फ़्लू का पेंडेमिक हुआ था। उससे पहले फ़्लू था लेकिन इतना ज़्यादा अपेरेंट नहीं था। लेकिन 1918 के अंदर एक सीवियर पेंडेमिक हुआ था, जो कि जिसके अंदर फ़्लू जो है हकीकत में हिस्टोरिकली अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया में वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से उसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया। पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद स्पेन से होता हुआ वापस अमेरिका में वापस आया। तो उस वक्त आलमोस्ट 50 मिलियन पीपल जो है ना वो फ़्लू की वजह से मरे थे। और उस फ़्लू को कई लोग जो हैं स्पेनिश फ़्लू के नाम से याद रखते हैं कि ये स्पेनिश फ़्लू, क्योंकि कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा ये था कि वो स्पेन से शुरू हुआ था, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जब अगर आप उसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ें तो वो फ़्लू बहुत ही सीवियर किस्म का फ़्लू था, हाईली इन्फेक्शियस था। उसमें ये था कि सुबह के टाइम वो फ़्लू होता था और दोपहर को जो ना उस शख्स की मौत हो जाती थी। इतना सीवियर था, यानी कोविड से भी कई गुना ज़्यादा सीरियस इलनेस थी उस दौर में फ़्लू। लेकिन उसके बाद जब वो पेंडेमिक के बाद एक वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो उस इम्यूनिटी की वजह से, जो कि बाद में वो ट्रांसफ़र भी होती है जेनेटिकली फैमिलीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से फ़्लू जो है ना वो उसके इतने बड़े पैंडमिक नहीं हुए। होते रहे लेकिन इतने बड़े पैंडमिक नहीं हुए। और उसके अंदर फ़्लू जो है स्टिल एक बड़ी इलनेस रही, लेकिन जो उसकी डेथ जो है ना वो इतनी नहीं थी। और मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका की एक पॉपुलेशन आलमोस्ट 320 मिलियन पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर आलमोस्ट 40,000 लोग जो है ना हर साल फ़्लू की वजह से मरते हैं। ज़्यादातर उसमें वो एल्डरली लोग होते हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं जो अमूमन 2 साल से नीचे की उम्र के होते हैं, क्योंकि दोनों में इम्यून डिफिशेंसी होती है, दोनों के अंदर इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती,
وہ ریکگنائز کرنے میں نئے وائرس کو پرابلم ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ وائرس اپنا کام کر جاتا ہے اور اپنا اس وائرس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, جو النس ہوتی ہے, وہ سیویئر ہوتی ہے. فلو جو ہے اپنا جب ہوتا ہے تو یوزلی وہ پوری باڈی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. وہ سمٹمس آپ کو زیادہ اپر ریسپیریٹری سمٹمس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہونے کو کسی کو جی آئی سمٹمس, گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمس بھی ہو سکتے ہیں, کسی کو اس کے ساتھ نوشیا وامٹنگ بھی ہو سکتا ہے, ڈائری بھی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر سمٹمس اپر ریسپیریٹری ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باڈی کے سسٹمک سمٹمس میں سیویئر مسل ایکنس, پین, جوائنٹ پین یا فیور, ہائی گریڈ فیور جو ہے نا عموماً فلو کے اندر فیور جو ہوتا ہے وہ عموماً 100 سے اوپر ہوتا ہے. عموماً اگر کسی کو سیریس فلو ہو رہا ہے, مائلڈ فلو کے اندر آپ کو 100 سے نیچے ہو سکتا ہے اگر انسان کو اس کے لیے ایمیون سسٹم ان کا کافی ایکٹیو ہے اور اپنا اور اسپیشلی انہوں نے فلو ویکسین لی ہوئی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر فلو ہو جاتا ہے تو وہ مائلڈ سا فلو ہوتا ہے. عموماً یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ویکسینیشن جو ہے وہ لینی چاہیے اس کی پریونشن کے لیے. سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہر وہ شخص جو 6 مہینے سے زیادہ کی عمر کا ہے اس کو فلو ویکسین لینی چاہیے, چاہے کسی بھی ایج کا ہو. 6 مہینے اور آپ 80, 90 کسی بھی ایج کا ہو اس کو ویکسین ضرور لینی چاہیے, کیونکہ فلو ویکسین کی کاسٹ کیا ہوتی ہے, مشکل سے $25 سے $50 کے درمیان میں فلو ویکسین کی کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر آپ کی انشورنس ہے تو کورڈ ہوگا. یس ڈیفینیٹلی آلموسٹ 99% انشورنسز جو ہے وہ فلو ویکسین کو کور کرتی ہیں. اور فلو ویکسین وائڈلی اویلیبل ہے. اگست کے مہینے کے اینڈ میں فلو ویکسین آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر سال نئی اسٹرین کے حساب سے وہ فلو ویکسین کو ڈیولپ کرتے ہیں. جو اسٹرین اس وقت کمیونٹی میں چل رہی ہوتی ہیں اس حساب سے وہ اسٹرین کے حساب سے فلو ویکسین ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ مختلف ڈاکٹرز آفیسز میں بھی اویلیبل ہوتی ہے اور مختلف بڑی فارمیسیز میں بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہر شخص کو فلو ویکسین لے لینا چاہیے, اور اسپیشلی بائیکن میں نومبر ضرور لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فلو کا جو پیک ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نومبر سے فیبرری تک اس کا پیک ہوتا ہے. دسمبر میں ہائی سیزن ہوتا ہے فلو کا, اور وہ پھر پیک فیبرری سے نیچے جانا شروع ہوتا ہے. کیسز اسٹل جو ہے وہ جون تک رپورٹ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ کہا جائے کہ فلو اگست کے مہینے سے جون کے مہینے تک کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر پیک جو ہے وہ ان مہینوں میں نومبر سے لے کے فروری کے مہینے تک جو ہے نا وہ زیادہ پیک ہوتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ فلو کے ساتھ اور بھی جو یہ RSV کے بارے میں سنا ہے یا COVID-19 کے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو کیا یہ بعض اوقات مکسچر آف سمٹمز پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس, تو کس طرح سے ٹیسٹنگ کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ ہے اور ایک سے زیادہ بھی دونوں ریسپیریٹری النیسز ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہے کہ اس کے لیے عموماً جو ہے نا آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. جیسے فلو ویکسین کے لیے فلو A اینڈ B جو ہے نا آپ اپنا اس کی ایک کٹ ہوتی ہے جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, رائٹ اوے اس کی 15 منٹس میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے RSV کے بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ مختلف کلینکس میں اویلیبل ہوتا ہے, آپ اس کو بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. کووڈ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ اپنا کلینکس میں جو ہے اپنا ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ریسپیریٹری سنسٹیشیل وائرس کہتے ہیں, RSV اس کا ایبریویشن ہے, چھوٹا سا نام رکھا ہوا ہے. تو عموماً یہ بھی جو ہے نا سردیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے, کیونکہ سردیوں کے مہینے میں لوگ عموماً جو ہے نا ایک کلوز کن میں جو ہے نا نیٹ ورک میں یا کلوز اسپیسیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ کہ ان کا جو ہے اپنا ایک دوسرے سے جو ہے نا زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو اگر کسی ایک کو بھی کہیں سے کیچ کر لیا, کمیونٹی میں گیا ہے اور کہیں پہ ایسی پارٹی میں یا کلوز کن میں جو ہے نا کسی جگہ پہ اس نے کوئی وائرس کیچ کیا, تو وہ بڑی تیزی سے اپنے گھر میں یا مختلف جگہوں پہ پھیل سکتا ہے. تو RSV بھی ایک ایسا ہی وائرس ہے جو کہ اپنا یوزلی کمیونٹی کے اندر جو ہے نا ان مہینوں کے اندر وہ اسپریڈ کرتا ہے. اور جب وہ ہوتا ہے تو عموماً اس کو
سمٹمس اس کے پہلے اپر ریسپیٹوری کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی تیزی سے لوئر ریسپیٹوری میں جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو برونکائٹس ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے نیمونائٹس ہو سکتا ہے، نمونیا ہو سکتا ہے. تو اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں لوور ریسپیٹوری النیسز کی طرف. اس سے پہلے ہم چھوٹی سی ایک شارٹ بریک لیں گے اپنے اسپانسرز کے لیے، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugar Land, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. ناظرین، ویلکم بیک ٹو ہیلتھ گائیڈ ود ہمیرا. میرے مہمان ڈاکٹر محمد یعقوب. تو باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے RSV کے اوپر، فلو کے اوپر اور کووڈ-19 کے اوپر. میں پڑھ رہی تھی اور CDC نے آلریڈی یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ ابھی یہ جو ہالیڈے بریک آئے گی اس کے بعد بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوں گے ان تینوں النیسز کے. اور فریسنو کاؤنٹی جو ہے کیلیفورنیا کی، آلریڈی وہاں پہ فلو کے اتنے زیادہ پیشنٹس جو ہیں ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں کہ ہاسپٹل سسٹمز جو ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو روم ٹو ہیو مور پیپل ایڈمیٹڈ. تو فلو جو ہے ایک سیریس وائرل النس ہے، اور اس کا جو ہے سب سے اچھا تدارک یہی ہے کہ فلو ویکسینیشن لگوائی جائے، خاص طور پہ جو لوگ ہیں ایلڈرلی اور ینگ، اور خاص طور پہ جن لوگوں میں کوئی قسم کی امیونو کمپرومائزیشن ہے، جیسے کہ کینسر یا کوئی بھی ایسی النس ہے جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کم ہو چکی ہے. تو یہ تو ہماری باتوں کا خلاصہ تھا. لیکن اب میں اس طرف جانا چاہتی ہوں کہ اپر ریسپیٹوری تو ہمارے ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن بعض اوقات لوور ریسپیٹوری النیسز بھی انہی کی وجہ سے کمپلیکیشن ہوتی ہے اور اس میں چلے جاتا ہے. پہلے تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اپر ریسپیٹوری اینڈ لوور ریسپیٹوری النیسز. ریسپیٹوری ٹریکٹ جو ہے نا وہ ایک لمبا سا ٹریکٹ ہے. بیسکلی آپ کی جو نیزل کیویٹی سے شروع ہوتا ہے، اورل اینڈ نیزل کیویٹی سے شروع ہوتا ہے، اور اپنا جو ہے نا وہاں سے ٹریکیا سے ہوتا ہے، اور ٹریکیا جو کہ اس کا کنیکشن ہے فیرنگس کے اندر. آپ کی نیزل کیویٹی فیرنگس میں آ کے گلے کا جو جس کا گلے کا حصہ جس میں آپ ایسوفیگس اور ٹریکیا دونوں جو ہے وہ لیرنگس وہاں سے اوپن ہوتا ہے، اور لیرنگس سے نیچے جو ہے نا وہ آپ کا ریسپیٹوری ٹریک جو ہے نا نیچے تک جاتا ہے، جو آگے جا کے ٹریکیا دو حصوں میں یا دو بڑی ٹیوبوں میں وہ کنورٹ ہوتا ہے. رائٹ میں جو ہے نا ٹریکل ٹیوب اینڈ لیفٹ ٹریکل ٹیوب.
اور وہ پھر لنگس کے اندر جو ہے نا وہ ہوا دیتی ہیں تاکہ لنگ جو ہے نا آپ کے بلڈ کو کلین کر سکے اور آکسیجن پرووائڈ کر سکے. تو یہ ہے کہ جس وقت وہ وائرس جو ہے آپ کے اپر ریسپیریٹری ٹریک کو انگیج کرتا ہے اور اپنا اٹیک کرتا ہے تو پہلے آپ کی باڈی جو ہے نا اس کے اگینسٹ جو ہے نا ریئیکٹ کرنا شروع کرتی ہے, اور اگر باڈی کا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ کافی اسٹرانگ ہے تو وہ وائرس وہیں پہ رک جاتا ہے. لیکن اگر وائرس کو وہ روک نہ پائے کسی بھی وجہ سے تو وہ وائرس وہاں سے لوئر ریسپیریٹری ٹریک میں جاتا ہے جو کہ بیسیکلی آپ کی برونکس ہے, اور برونکس سے آگے جو ہے نا پھر لنگس میں جو ہے نا تو وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے نا وہ سمٹمز جو ہے نا یوزلی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پھر جو ہے آپ کا امیون سسٹم اس طریقے سے اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتا. جیسے ہی آپ کو ریسپیریٹری ٹریک کے سمٹمز ہوں اور اگر اس کے اندر جو ہے نا آپ کی باڈی بھی جو ہے نا اپنا سمٹمز شو کر رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی باڈی میں ویکنیسز ہیں, آپ کی باڈی کے اندر فیور ہے اور آپ کو جو ہے نا مسل ایکنیس اور پین ہو رہا ہے, آپ جو ہے نا ہیڈ ایک فیل کر رہے ہو, آپ کی بھوک بالکل اڑ گئی ہے, ناشیا وامٹنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے, تو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ جو ہے نا. تو دس از اے ٹائم کہ آپ کو ڈاکٹر کو فوراً دیکھنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایکچولی ہے کیا, کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جس وجہ سے ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی چیز کا علاج کرنا ہوتا ہے. آپ ایک آدھ بار تو گولیاں لے سکتے ہیں, چاہے آپ کسی اسٹور سے لے لیں, چاہے آپ گھر سے لے لیں. سیلف میڈیکیشن آپ اگر ٹیمپرلی کرنا چاہیں تو 24 آورس, ایز لانگ ایز اگر اٹس ناٹ اے سیریس النس, اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مائلڈ ہے, آپ گھر کے اندر 24 آورس کی ایک ٹریٹمنٹ لے کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا فیور جو ہے 100 سے اوپر جا رہا ہے اور 24 آورس میں آپ کو امپرومنٹ نہیں ہو رہی, تو اس بیٹر کہ آپ کا جو بھی انٹرنس یا پرائمری کیئر فزیشین ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اپنا جو ہے اس سے مشورہ کریں. تو نمونیا جو ہے اگر ہو گیا تو پھر اس کو کیسے آپ پریونٹ کریں گے, اس کو سٹاپ اپ کیسے کریں گے؟ اب ہو گیا تو اینٹی بایوٹکس ہیں, اسٹیرائڈز ہیں, کیا اس کا کورس آف ایکشن ہے؟ یوزلی نمونیا از اے سیریس النس. یوزلی موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا آپ اس کے لیے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو ہے نا کسی وقت بھی آکسیجن ڈراپ ہو سکتی ہے, آپ کسی وقت بھی جو ہے سیپسس بھی آپ کو ہو سکتا ہے, جس میں بلڈ میں جو ہے نا بلڈ انفیکشن ہے, آپ کے بلڈ پریشر ڈراپ کر سکتا ہے, جو ہے نا آپ کو ریسپیریٹری سپریشن ہو سکتی ہے. تو یوزلی اگر وہ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا جو کہ مائلڈ نمونیا کی فارم ہے, یا واکنگ نمونیا بھی جسے لوگ کہتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہاسپٹل میں ہی جانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو آئی وی اینٹی بایوٹکس دینی ہوتی ہیں. اگر نمونیا کافی سیریس ہو چکا ہوا ہے اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آکسیجن کی بھی کمی ہو رہی ہے, تو پھر ہاسپٹل میں مینیج کرنا ہوتا ہے. ورنہ ادروائز یو کین مینیج اٹ آؤٹ پیشنٹ. آپ اپنا جو ہے نا ڈپینڈنگ آن پیشنٹ سمٹمس آپ کو تھوڑا سا کلوزلی اسے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن نمونیا کی اپنی ویکسین ہے جو کہ بیسکلی اس وقت پریونار 20 اور نیوموکوکل 23, یہ 2 مین ویکسینس ہیں نمونیا کی. اس سے پہلے پریونار 13 تھی, پھر ناؤ اس 20, جس میں 20 اسٹرینس ہیں نمونیا کے. تو وہ 20 مختلف قسم کے بیکٹیریا کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور جو 23 ہے نیوموکوکل 23, وہ 23 ڈفرینٹ ادر اسٹرینس ہیں. یہ لگوانی چاہیے جیسے فلو کی ہر سال لگواتے ہیں, اس طرح کیا لگوانی چاہیے نیومونیا کی ویکسین؟ اٹ ڈپینڈس اگین جو ہے نا اپنا جو, اگر آپ کو کوئی پری ایگزسٹنگ پرابلمس ہیں تو یس نمونیا کی ویکسین لگانی چاہیے. اور اپنا جو ہے نا ایک نارمل ہیلدی انسان کو یوزلی 60 سال سے پہلے نمونیا عموماً نہیں ہوتا. ایک نارمل ہیلدی فزیکل جو ہے نا گڈ کنڈیشن کے پرسن کو عموماً نمونیا نہیں ہوتا, تو اس ناٹ ریکمنڈیڈ جو ہے نا. لیکن اینی بڈی جو کسی کو بھی پری ایگزسٹنگ پرابلمس ہیں, ڈائبٹیز ہے اور کوئی ریمیٹائڈ یا کوئی بھی امیونو سپریسو پرابلمس ہیں, تو ان کو جو ہے نا نمونیا جب بھی ان کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو نمونیا ان کو لگوانی چاہیے. اسپیشلی اگر ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی لگوانی چاہیے, اور دونوں ویکسین لگوانی چاہیے. دونوں کے درمیان میں نمونیا کی جیسے میں بتایا پریونار 20 اور نیوموکوکل 23, یہ دونوں میں 1 سال کا ڈفرینس یوزلی ہوتا ہے.
انشورنسز اگینسٹ اس کو کور کرتی ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم نمونیا جو ہے وہ بیکٹیریل وجہ سے ہوتا ہے اور وائرس کے بعد سپر امپوز کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ویکسین جو ہے نا اس کو پہلے سے ہی آپ کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھتی ہیں اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا کافی اس کے لیے اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا میجر مسکنسیپشن ہے کہ اینٹی بایوٹک جو ہے اگر آپ گئے ہیں آپ کو فلو لائک سمٹمز ہیں یا کوئی بھی اور ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک پرسکرائب نہیں کی تو پیشنٹ ول ناٹ بی ہیپی کہ ڈاکٹر ڈڈ ناٹ ٹیک مائی سمٹم سیریسلی. RSV وائرس یا کووڈ وائرس جو ہے اور یا پھر فلو وائرس جو ہے یہ ایک وائرس ہے. اس کے لیے اینٹی بایوٹکس جو ہے نا یا جو کہ بیکٹیریل النس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. لیکن یس اینٹی وائرل میڈیکیشن جو ہے نا وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہیں جو کہ از ناٹ اینٹی بیکٹیریل از اے اینٹی وائرل میڈیسن. ٹھیک ہے, وہ اینٹی وائرل میڈیسن آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی النس کتنی سیریس ہے اور کس ٹائم فریم میں آپ آ رہے ہیں اور اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے دی جاتی ہیں کہ آیا اس ٹائم فریم میں آپ کو یہ دینے سے آپ کی ڈیزیز جو ہے نا وہ اس کی پرابلمس جو ہے وہ کتنی کم ہو سکتی ہیں اور اس کی کمپلیکیشن میں کتنی کمی ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے دی جاتی ہیں اور اپنا جو ہے نا اپنا ظاہر سی بات ہے ہر ایک پیشنٹ کو آپ نہیں دیتے, آپ دیکھتے ہوئے پیشنٹ کو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریل ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سپر امپوز نمونیا ہو سکتا ہے یا ان کو بیکٹیریل النسز ہے یا ان کو سائنوسائٹس ایسا ہے جو کہ بیکٹیریل ہے, ٹھیک ہے, یا برونکائٹس ہے, تو اس وقت آپ میں جو ہے نا اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرتے ہیں. تو یہ پوری ایک کائنڈ آف نالج ہے جو کہ اپنا جو نا آپ اس کے لیے ایک ٹریننگ لیتے ہیں. تو آپ اس کے لیے سیلف میڈیکیٹ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی باڈی تو آپ ہی کی ہے لیکن یہ اللہ نے آپ کو اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا, تو آپ وہ ذمہ داری اسی وقت نبھائیں جب کہ آپ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوں, ادروائز آپ وہ ذمہ داری نہ نبھائیں. بہت اچھا میسج ہے. اور ڈاکٹر یعقوب سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. ہمارا جو ہے یہی پروگرام جو ہے پرائمری کیئر کے اوپر, اس کی سیکنڈ ایپیسوڈز بھی ناظرین آپ لوگ دیکھ سکیں گے. تو جو ہے باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں ڈاکٹر یعقوب صاحب, لیکن آج پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. آپ کے آنے کا بے حد شکریہ اور ہم آپ کو جیسے کہ میں بتایا دوبارہ تکلیف دیں گے اور آپ سے نالج لیں گے. تو آج تک کے لیے ناظرین ہیلتھ گائیڈ ود حمیرہ میں مجھے اور میرے مہمان ڈاکٹر یعقوب کو اللہ حافظ.